मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज सुबह ही से आना शुरू हो गई थी। एक तो जो अहमद जंजुआ साहब हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको 3-4 रोज़ कबल गिरफ़्तार तो नहीं कह सकते, अगवा किया गया था, लेकिन उसके बाद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो नहीं, लेकिन अलबत्ता प्राइवेटली कोशिश की गई उनकी बाजियाबी के लिए। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जहां पर आज समाअत हुई अरबाब मोहम्मद आलमगीर की अदालत में। वहाँ पर क्या हुआ और फिर कैसे वो बाजियाब हो गए, इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर एक छापा मारा गया है और ना सिर्फ ये कि वहाँ से रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया, बल्कि काफ़ी सारा सामान भी कब्ज़े में ले लिया गया। अब इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स हैं इंटरेस्टिंग, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जनाब आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस सब के साथ बात करेंगे ISPR की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DG ISPR की तरफ से, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं बात शुरू कर लेती हूँ DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इत्तलात तकरीबन कल से ही आ रही थी और आज सुबह से बाकायदा इसके ऊपर काफ़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि शायद DG ISPR आज कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं या बहुत कोई सख्त किस्म की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इस तरह से कोई मामला होगा, क्योंकि जो प्रो PMLN लोग हैं वो ख़ास तौर पर ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे आज तक किसी को छड़ना ही नहीं वाली सूरत हाल है। लेकिन इसके बरक्स DG ISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बराह रास्त तो कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत को किसी हवाले से तनकीद नहीं की गई, ना उनका जिक्र किया गया। अलबत्ता उन्होंने जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसके हवाले से काफ़ी तफसीली तौर पर बताया। और बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये ऑपरेशन है ही नहीं, ये एक पूरी कैंपेन है, ये मुहिम है और इसके तहत जो कि ऑलरेडी बहुत देर से हम लोग कर भी रहे हैं, चल रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस भी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कुछ और भी इकदाम करने थे, तो वो भी अभी उसका भी जायज़ा लिया गया है कि वो कौन से इकदाम हैं जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, तो उनको भी रिवाइज़ किया जाए। तो ये सारा कुछ के कौन कौन से स्टेप्स आगे मज़ीद लेने हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इसके ऊपर जो है वो पूरा एक जो समझ लें आपके एक प्लान बनाया गया है, उसको बेसिकली उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम मुहिम का नाम दिया है। ये कोई फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें पूरा कोई खैबर पख्तूनख्वा खाली करा के कोई बहुत बड़ी बमबारी की जाएगी, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ये उन्होंने वाज़े किया। ये काफ़ी हद तक बात वैसे अली अमीन गंडापुर साहब की उस गुफ्तगू से मिलती जुलती है जो उन्होंने उस अहम मीटिंग में, एपेक्स कमेटी के इजलास की मीटिंग के बाद अगले दिन की थी। और उन्होंने कहा था कि वहाँ पर ऑपरेशन का कोई नाम नहीं लिया गया था, कोई जिक्र नहीं था। तो बेसिकली ये हुकूमत की जो तर्जुमानी है उनकी तरफ से ज़रूर एक कन्फ्यूजन फैलाएगी, क्योंकि उन्होंने अगले दिन आके इसको एक ऑपरेशन कहा और इस तरह से उसका बयानिया बनाने की कोशिश की कि जैसे कोई बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो उसकी वजह से तमाम जमातों की तरफ से एक रेजिस्टेंस भी शो की गई और उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज भी किया। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हुकूमत ने ये कहा कि जी उन्होंने भी मंजूरी दे दी है कि ऑपरेशन कर लिया जाए, जबकि उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में तो ऑपरेशन का नाम ही नहीं लिया गया था। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि आज DG ISPR ने ये बताया है कि ऑपरेशंस तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 112 हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें हमें बड़ी कामयाबियां भी मिल रही हैं, हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो कि जो गवर्नमेंट्स ने करने हैं, पॉलिटिकल जमातों ने करने हैं, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, उसका भी जायज़ा लेना ज़रूरी है। फिर जो चीज़ें अदालतों के पास आ रही हैं उनको किसने एड्रेस करना है, कितनी अदालतें सज़ाएँ नहीं दे रही हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने फिर गुफ्तगू की। तो बहरहाल ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बन्नू का वाक़या था। बन्नू वाक़े के ऊपर भी उनका ये कहना था कि जो अमन मार्च है उसके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो दहशत गर्दों की तरफ से की गई है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने जो शरपसंद भी थे और जिन्होंने वहाँ पे सरकारी डिपो भी जो लूटने की कोशिश की, वो भी फुटेजेस मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शरंगेज़ी की गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वहाँ की आवाम को एक पूरे इस मुहिम के ख़िलाफ़ जो एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी है उसके ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है।
انہوں نے اس پہ یہ مینشن بھی کیا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہی کی تو صوبے میں حکومت ہے، تو پھر وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک حیران کن امر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو خاص بات کی گئی وہ پھر سے وہی بات تھی جس کے اوپر ہمیشہ ان کا ہر بریفنگ میں زور رہتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک پروپیگنڈا مہم پاک فوج کے خلاف جاری رہتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی، جو جس کا دل چاہتا ہے فیک نیوز پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے اور عجیب و غریب قسم کا ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ حکومت نے کسی کو نہیں پکڑا، عدالتوں نے کسی کو سزا نہیں دی، ایسے کسی شخص کو بھی جس نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی کارروائی کی ہو، حالانکہ یہ بھی بیسکلی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جو کہ اس طریقے سے ایک پوری ایک بیانیہ بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کا آج غصہ پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ 2-3 پوائنٹس یقینی طور پر امپورٹنٹ تھے، لیکن بظاہر ایسا کوئی اس میں بڑا فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا کہ جس طرح کا ایک ماحول شروع میں بنایا جا رہا تھا۔ باقی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلے سے بھی ان کے تحفظات ہوتے ہیں اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا والوں کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ملک میں آپ کر رہے ہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ریاکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، اور کوئی منظم طریقے سے اس کو نہ بھی لے کے چلے لیکن لوگ اپنے طور پر چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی ایک سوشل میڈیا ہے جو کہ آپ کا پورے ایک معاشرے کا عکس دکھاتا ہے کہ لوگ کسی بھی ایکٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اس میں ممکن ہے کہ بہت سے لوگ فیک نیوز بھی پھیلاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت تجاوز بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بہت ساری صحیح انفارمیشن بھی صرف سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ساری کہانی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو بات کر لیتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں آج پھر القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی جس میں عمران خان صاحب نے اہم گفتگو کی، اور وہ تو آج مطلب سیدھا سیدھا بول رہے تھے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے یہ بات کی کہ بالکل یہ بات طے تھی اور یہ ڈائریکشنز تھیں، یہ پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری گرفتاری ہوتی ہے تو جی ایچ کیو کے باہر ایک پرامن احتجاج ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا یہ اس کے اوپر موقف ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا جہاں بھی کرنا تھا، اس طرح کا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اٹیک کرنا ہے، لیکن اس پرامن احتجاج کو ایک پورے تصادم کی کیفیت میں بدل دیا گیا اور ایک بغاوت کا نام دے دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ ابھی تک بھی کہیں سامنے نہیں آتی۔ جو موبائل فوٹیجز ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلاؤ گھلاؤ ہو رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس سارے معاملے کے اوپر وہ کسی بھی طرف سے ہمیں نظر نہیں آتی، نہ جی ایچ کیو کی، نہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی، نہ ہی کسی اور واقعے کی۔ تو عمران خان صاحب اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو کہ وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں رکھی جانی چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج جو بھی شواہد ہیں پھر وہاں پہ آپ لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لیتے کہ کوئی پرتشدد احتجاج کی ان کی طرف سے کوئی ڈائریکشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ جو اوورال اس وقت ملک کی سچویشن ہے یہ بڑی گھمبیر ہے، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے پارٹی لیڈرز کو، ان کے رشتہ داروں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، عدلیہ کے ساتھ ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر کنڈیم بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کا متقاضی ہے، وہ یہ کہ ہم ایک بھرپور موومنٹ چلائیں، جو کہ ہم چلائیں گے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ جی انہوں نے اپنے تمام سینیٹرز، ارکان پارلیمنٹ سب کو یہ ہدایات دے دی ہیں، ہم پورا ایک پلان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بھوک ہڑتال پر جائیں گے اور ایک بڑی موومنٹ چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ پھر دہرایا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آرمی چیف کنٹرول کر رہے ہیں اور وہی ملک چلا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ اڈیالہ جیل میں گفتگو کافی حد تک وہی باتیں جو اس سے پہلے وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ وہ یہ ضرور ایک بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی ایچ کیو یا جو بھی اور آرمی کی امپورٹنٹ جگہ ہیں وہاں کے حوالے سے احتجاج کے لیے طے کیا ہوا تھا، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پرامن احتجاج کے لیے کہا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ صبح سے دوپہر تک ہوتا کیا رہا ملک میں۔ یہ تو ہم نے وہ آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہوتا کیا رہا۔
ہوا یہ کہ جناب احمد جنجوعہ صاحب جو کہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ 3-4 دن پہلے لاپتہ کر دیے گئے تھے. ان کے گھر سے انہیں جب اٹھایا گیا تو اس کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی تھی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں گرفتار کیسے کیا گیا. کچھ باوردی اہلکار تھے اور کچھ لوگ باوردی نہیں تھے. انہوں نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور منہ بھی ڈھکے ہوئے تھے. بہرحال ان کو وہ لے کے چلے گئے تھے. اس کے بعد سے انہیں کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی کہیں ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی. اور اس کے بعد آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی تو ایمان مزاری نے یہ سارے فیکٹس اور CCTV فوٹیج اور یہ تمام باتیں عدالت کے روبرو رکھیں، جس پر ارباب محمد طاہر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ اس طرح لوگ دن دہاڑے بھی اور رات کو بھی اٹھائے جاتے ہیں اور کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. پھر جب ہم سخت آرڈر دیتے ہیں، آرڈر میں ایسی باتیں لکھتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ IG پنجاب کو پھر ہٹایا جائے یا ان کے اوپر کوئی اس کے اوپر پوچھ گچھ کی جائے یا ان کے اوپر اگر ہم کوئی کارروائی کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے بندہ سامنے نہیں آتا. کیوں اسلام آباد پولیس کو پتہ نہ ہو کہ بندہ کہاں گیا ہے. پھر اس کے اوپر انہوں نے سخت ایکشن لیتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم دیا اور کہا کہ اس کے اوپر اٹارنی جنرل وہ بھی آئیں اور اپنا موقف دیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صرف رپورٹ پیش نہ کی جائے بلکہ بندہ پروڈیوس کیا جائے، بندہ لے کے آئیں 2 گھنٹے کے اندر، اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، ادروائز پھر ہم سخت حکم جاری کریں گے. اب جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ سخت آرڈرز آئے اس کے بعد انٹرسٹنگلی تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ جناب احمد جنجوعہ صاحب کی گرفتاری شو کر دی گئی ہے. احمد جنجوعہ صاحب کو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں پروڈیوس کر دیا گیا، وہاں پر پیش کر دیا گیا. وہاں پر جو ان کے اوپر ایک مقدمہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق وہ کوئی بہت بڑے دہشت گرد ہیں جن کے پاس سے باقاعدہ دہشت گردی کا مواد بھی حاصل کیا ہے، برآمد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے چونکہ بہت سے دہشت گردوں سے بڑے امپورٹنٹ رابطے بھی ہیں تو لہٰذا ان سے مزید پوچھ گچھ بھی کرنی ہے اور مزید جو دہشت گردی کا مواد ہے اس کو برآمد بھی کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر اس کے اوپر ریمانڈ بھی لیا، جو کہ انہیں 7 روزہ ریمانڈ مل بھی گیا جسمانی. لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے پورا ایک دہشت گردی کا ان کے اوپر لیبل لگا کر اور ایک فیک سا مقدمہ قائم کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگائیں، اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں پہلو وہ دیکھنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کا کوئی سخت آرڈر دیتی ہے، کوئی سٹینڈ لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد بندہ انہیں پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ احمد فرحاد صاحب ہوں، ان کو بھی فائنلی پروڈیوس کرنا پڑا. چاہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ احمد جنجوعہ ہوں، ان کو بھی فوراً پروڈیوس کرنا پڑا. تو جب جج سٹینڈ لیں گے تو پھر آپ کو بندے پروڈیوس کرنے پڑیں گے. کئی اور لوگ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو بازیاب ہوئے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں مسلسل عمران ریاض کا کیس 6 مہینے چلتا رہا لیکن بندہ پروڈیوس نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب کے جو بھائی ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں اور 1.5-2 مہینے ہو چلے ہیں، بندہ پروڈیوس نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے اظہر مشوانی کے جو بھائی ہیں دونوں، وہ بھی ان کا کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ابھی تک بھی کوئی ان کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی. آتے ہیں آ کے بس رپورٹ جمع کرا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے وہاں پہ بھی پتہ کیا، وہاں پہ بھی پتہ کیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو یہ ہو رہا ہے. تو جب آپ پولیس کے ہائی آفیشلز کو ان کے خلاف کارروائی کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر فوراً بندے پروڈیوس ہو جاتے ہیں. اب یہی کیس احمد جنجوعہ کا ہے. اب دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھلی چنگی سیاسی جماعت کو ایک دہشت گرد جماعت میں جب کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر لیبل لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کے بوگس مقدمات بناتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل دہشت گرد ہیں ان کے مقدمات کی بھی سیریسنس ختم ہو جاتی ہے. آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو کس کام میں پھنسایا ہوا ہے کہ سیاسی لوگوں کے اوپر آپ نے جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ججوں کو انہی میں پھنسایا ہوا ہے، وہ اسی میں مصروف ہیں. سب کو پتہ ہے کہ احمد جنجوعہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے، لیکن یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، قانون کا مذاق بناتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہی نون لیگ والے بعد میں کل کو آ کے دھاڑے مار کے روتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا. تو یہ انہوں نے اپنی اتنے سال کی سیاست سے سیکھا ہے کہ آج بھی یہ سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے دہشت گردی جیسے مقدمات بنا رہے ہیں. بہرحال جو اس میں پازیٹیو ایک ہی چیز ہے وہ یہ کہ کم از کم ان کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے. اب باقی لیگل بیٹل ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے چلتی ہے. باقی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور PMLN کی فسطائیت کی آج مثال ہے وہ یہ
کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو اچانک سے گھیر لیا گیا اسلام آباد میں، مرکزی سیکریٹریٹ کو، اور وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار آ گئے کہ جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کون سا کوئی پورا را کا نیٹ ورک پکڑا گیا یا کیا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جی یہاں پر آئے ہیں چھاپہ مارنے کے لیے، اور انہوں نے وہاں پر موجود بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن صاحب تھے، رؤوف حسن صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی شروع میں خبریں آئیں کہ شاید انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ بیرسٹر گوہر اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گئے تھے جب رؤوف حسن کو وہ لے کے گئے، لیکن ادروائز انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا سیکریٹریٹ سیل کیا، وہاں پہ آنے جانے والے تمام راستے بند کر دیے، اور اس کے اندر جتنے بھی ان کے مختلف آلات تھے یا چیزیں تھیں، ریکارڈ تھا، وہ قبضے میں لے لیا۔ مزے کی بات ایل سی ڈیاں بھی اٹھا کے لے گئے، حالانکہ ریکارڈ ایل سی ڈی میں نہیں ہوتا، وہ تو جو کمپیوٹر کا سی پی یو ہے اسی میں ہی ہوگا، لیکن ایل سی ڈی بھی اتار کے لے گئی، وہ بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد میں شبلی فراز صاحب موقع پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے جو الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کرانا تھا، اپنے بیان حلفی جمع کرانے تھے مختلف اراکین کے، تو وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے، وہ تو ریکارڈ سارا لے گئے۔ تو بعد میں پھر خیر اور لوگوں کی طرف سے یہ اس بات کی تردید کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ تو آلریڈی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی تھیں، کروا دیا گیا ہے، نہیں کروایا گیا۔ بہرحال جو بھی قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو فل فلیج قبضے میں کر لیا، اور اس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے، اور کل جو ہے اس سلسلے میں کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا لیا گیا جس میں باقاعدہ منظوری دے دی جائے گی۔ پھر اس کے اوپر مزید چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ یہ خبریں تو پہلے سے بھی آ ہی رہی تھی، اب اس کے اوپر کل آج جس طرح سے چھاپا پڑا، پھر آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آنے والی تھی، پھر اس کی طرف سے ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ کل باقاعدہ میٹنگ بھی ہے، تو ایک پینک سا کریٹ ہو گیا کہ جو کوئی بڑا کچھ کرنے والے ہیں، کوئی بڑی کارروائی ڈلنے والی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو پابندی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ کیبنٹ منظوری دے دے گی تو پابندی لگ جائے گی، یہ منظوری دینے کے بعد باقاعدہ پورے ثبوت پروفز کے ساتھ، آپ کو شواہد کے ساتھ سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے، اور سپریم کورٹ حتمی طور پر یہ فیصلہ دے گی کہ کسی جماعت کے اوپر پابندی لگنی ہے یا نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے پابندی لگا دے اور چلو جی سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ویسے تو میں اس بات پہ بھی قائل نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی حمایت کرے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ہے فل کورٹ میں تمام جج صاحبان اس بات پہ ہمیں متفق نظر آ رہے تھے کہ تحریک انصاف جماعت تھی اور ہے، پارلیمانی بھی اور سیاسی جماعت بھی تھی بھی اور ہے۔ تو آپ چند دن بعد لے جائیں گے ایک ریفرنس کہ جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے، تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے معاملہ کہ اتنی جلدی ان کی اوپینین کیسے بدلے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ورسٹ بھی آپ سوچیں کہ جی اچھا جی لگا دی پابندی، تو تب بھی یہ سب لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیا وہ کہیں ایک دم مریخ پہ چلے جائیں گے؟ اور یہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یہ سب کیا ایک دم اپنے آپ کو بدل لیں گے اور ان کا یہ کہیں گے لو جی پی ٹی آئی ختم، لہٰذا اب ہم پی ایم ایل این کے ووٹر بن جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ووٹر بن جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ جو ان کے لیے ان کی ایک ہمدردی ہے اس میں تو مزید اضافہ ہی ہوگا، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ اب وہ کسی بھی اور نئے نام سے، عمران خان پارٹی کے نام سے، کیونکہ ہے تو بیسکلی عمران خان کی پارٹی نا، تو عمران خان پارٹی کے نام سے وہ بنا لیں تو پھر وہ سارے لوگ اس کو جوائن کر لیں گے، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں صرف اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے کے مترادف ہے کہ ہم اپنے دل کو راضی کر لیں کہ ہاں ہم نے تحریک انصاف ختم شد کر دی، لیکن آپ اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ جناب سامنے پہاڑ نہیں کھڑا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ نہیں کھڑا، پہاڑ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، صرف یہ کہ اپنی آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ جناب کچھ نہیں ہے۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے کہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کا فسطائیت کا ایک بدنما چہرہ مزید عیاں ہو کے سب کے سامنے آ جائے گا کہ یہ لوگ جو کہ عسکری نرسری میں پلے بڑے ہیں، یہ کبھی جمہوری ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کو جب جہاں موقع ملا ہے ان کے اندر کی آمریت چھلک کر باہر آ جاتی ہے، اور یہ اپنے سیاسی مخالفین کو رگیدنے کے لیے، ان کو رگڑا لگانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، آئین اور قانون کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور اب تو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کیا حیثیت رکھتا ہے، مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، تو اب تو وہ منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی فسطائیت ہے یہ اس بات کی بہترین مثال ہے، اور یہ ان کا پیچھا کرے گی، یہ ان کے دامن پہ لگے ایک اور داغ میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی اپنی حرکت کرتے ہیں۔
اس کا اثر پی ٹی آئی پہ کیا ہوگا وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن یہ جمع خاطر رکھیے کہ جو پی ایم ایل این نے ایک جمہوری اپنا چہرہ دکھانے یا بنانے کی کوشش کی ہے وہ بھی سارا اب بالکل بے نقاب ہو چکا ہے، اور سب جان چکے ہیں کہ یہ سیاسی مخالفین کو کس حد تک نیچے گر کر بھی نقصان پہنچانے کے عزم پر کاربند ہیں۔ یہ فسطائیت اور آمریت کی پیداوار ہیں اور یہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔